बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का वाक़या। कुरान पाक में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल किस्सा यानी बेहतरीन किस्सा कहा गया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हारान में पैदा हुए। उनकी वालदा का नाम हज़रत राहील और उनके वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हारान से हिजरत करके कानान चले गए, जहां हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुज़रा। सफ़र के दौरान हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा हज़रत राहील अपने दूसरे बेटे हज़रत बिन्यामीन को जन्म देते हुए इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गई। कनान पहुंचकर उनकी खाला और सौतेली माँ लिया ने उनकी परवरिश की। लिया हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को अपने बच्चों से ज़्यादा तवज्जो देती ताकि इन दोनों भाइयों को माँ की कमी महसूस ना हो। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल हुई तो एक सुबह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नींद से जागे और हंसते और मुस्कुराते चेहरे के साथ अपने वालिद के पास आए और कहा, बाबा जान, आज रात मैंने एक बड़ा अच्छा ख्वाब देखा है जिससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मैंने देखा कि 11 सितारे नीज एक चांद और सूरज मुझे सजदा कर रहे हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाब सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, तुम्हारा ये ख्वाब सच्चा है और तुम्हारे रोशन मुस्तकबिल की निशानदेही कर रहा है, जिसकी मुझे हमेशा तवक्को रही है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुंतखब करेगा और तुम्हें ख्वाबों की ताबीर सिखाएगा और तुम पर और आले याकूब पर अपनी नेमत इसी तरह तमाम करेगा जिस तरह इससे पहले तुम्हारे अबाओ अजदाद यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम पर वो अपनी नेमत पूरी कर चुका है। बेशक तुम्हारा परवरदिगार अलीम और हकीम है, मगर याद रखना कि ये जो ख्वाब तुम अपने भाइयों को ना बताना, क्योंकि मुमकिन है कि वो तुमसे हसद करें और तुम्हारे खिलाफ कोई मंसूबा बनाएं। चूँकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की वालदा फौत हो चुकी थी, जिससे वो बिन माँ रह गए थे, इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बेहद मोहब्बत थी और बाप की इसी मोहब्बत के बाइस भाइयों ने उनको बाप से जुदा करने का मंसूबा बनाया ताकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बजाय खुद उन्हें बाप की मोहब्बत मैसर आ सके। एक दिन वो बाप के पास आए और कहने लगे, बाबा जान, आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर एतमाद क्यों नहीं करते, हालांकि हम इसके खैर ख्वाह हैं, और हमें इजाज़त दें कि कल वो हमारे साथ जंगल में चले और वहाँ घूमे फिरे। हम वादा करते हैं कि हम दिलो जान से इसकी हिफाजत करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों के हालात का इल्म था कि उनके ख़तरनाक अज़ाइम का अंदाज़ा भी था, लेकिन वो इन्हें खुलकर ये भी नहीं कह सकते थे कि मुझे तुम्हारी जानब से खौफ है। लिहाजा उन्होंने कहा कि यूसुफ़ से जुदाई मुझे परेशान और गमगीन कर देती है। फिर मुझे ये भी डर है कि कहीं तुम उसके हाल से गाफिल न हो जाओ और कोई भेड़िया उसे फाड़ खाए। और ताहम यूसुफ़ के भाई खामोश नहीं रहे, बल्कि उन्होंने जवाब दिया कि अगर हमारी शुजाअत और कुव्वत के बावजूद कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए तो ये हमारी बदकिस्मती होगी, वरना ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। चुनाचे जैसे तैसे करके उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले जाने के लिए अपने वालिद को राज़ी कर लिया। दूसरे दिन की सुबह होते ही हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने उनको हमरा लेकर कनान के दरवाजे से बाहर निकल गए। अभी वो ज़्यादा दूर ही नहीं गए थे कि उनके चेहरों से दुश्मनी और गुस्से के आसार ज़ाहिर होने लगे। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को मारना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उनको कत्ल करने लगे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने बड़ी इल्तिजा की कि वो उनका छोटा भाई है, वो उन्हें कत्ल ना करें, लेकिन हसद की आग उनकी अकल को ज़ायल कर चुकी थी। फिर उनमें से एक ने दूसरों से कहा कि यूसुफ़ को कत्ल ना करें, बल्कि बेहतर ये होगा कि इसको किसी कुएं में फेंक देते हैं। चलते चलते वो कनान के एक कुएं में जा पहुँचे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बहुत रोए और बहुत फरियाद करते रहे, लेकिन उनका नाला और फरियाद भाइयों के सीनों में भड़कती हुई आग को, हसद की आग को ना बचा सका और उन्हें इस जुर्म से बाज ना रख सका। वहाँ उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ उतार ली और उन्हें बरहना करके कुएं में फेंक दिया। फिर सोचने लगे कि अब हमारे बाप का दिल यूसुफ़ की मोहब्बत से खाली हो जाएगा, अब उनकी सारी मोहब्बत यूसुफ़ की बजाय उनके हिस्से में आएगी। ये तो इनकी सोच थी, लेकिन तकदीर उनकी बेअक्ली पर हंस रही थी।
جب سورج ڈوب گیا اور اندھیرا چھا گیا تو یوسف کے بھائی روتے روتے باپ کے پاس پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جس پر انہوں نے بکری کا خون لگایا ہوا تھا وہ اپنے باپ کو دکھائی اور کہا، بابا جان، جس بات کا آپ کو ڈر تھا وہ ہو کر رہا۔ یعنی جب ہم آپس میں تیر اندازی کا مقابلہ کر رہے تھے تب ہماری توجہ یوسف کی طرف سے ہٹ گئی، تب ایک بھیڑیے نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو چیڑ پھاڑ کر ڈالا۔ یہ اس کی خون آلودہ قمیض اور ہماری آنسو بہاتی ہوئی آنکھیں اس حقیقت کی گواہ ہیں۔ تاہم اگر ہم صحیح بھی کہیں تو آپ ہماری بات کا یقین نہیں کرتے۔ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے جرم کو بھانپ گئے تھے، لیکن آپ جانتے تھے کہ خدا نے یوسف علیہ السلام کی قسمت میں جو کچھ بھی لکھا ہے اس کو ٹالنا ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو جواب دیا کہ تمہارے سرکش نفس اور حسد کی آنکھ نے تم سے یہ ناجائز کام کروایا ہے، تاہم میں اس پر صبر اختیار کرتا ہوں اور اپنے پروردگار سے مدد مانگتا ہوں۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں کی تہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور گہرے اندھیروں نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور وہ اپنے مستقبل کی فکر اور اپنے باپ کی حالت کا خیال کر کے پریشان ہو رہے تھے۔ انہیں رہ رہ کر اپنے بے قصور ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کا دماغ مختلف خیالات کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اسی دوران میں ایک قافلہ آیا جو مصر جا رہا تھا۔ وہ اس سرزمین پر پہنچا۔ قافلے والوں نے وہاں اپنا پڑاؤ ڈال لیا اور اپنے ایک غلام کو پانی لانے کے لیے کنویں پر بھیجا۔ غلام نے ڈول کنویں کے اندر لٹکایا اور پھر اس کو کھینچا تو دیکھا کہ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکا لٹک رہا ہے جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ اس غلام کی حیرت اور مسرت کی کچھ انتہا نہ رہی اور اس نے بلند آواز کر کے کہا، آؤ دیکھو، یہ ایک لڑکا ہے جسے میں نے کنویں میں سے نکالا ہے۔ یہ سنتے ہی قافلے کے لوگ کنویں کے پاس جمع ہو گئے۔ وہ خوف اور پریشانی کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے۔ آخر انہوں نے طے کیا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور غلام بنا کر بیچ دیں گے۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یوسف کا کیا حال ہوا وہاں آ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام قافلے والوں کے پاس ہے تو انہوں نے ان سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے جو گم ہو گیا تھا اور ہمیں مل نہیں رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ اگر انہوں نے قافلے والوں کو کچھ بتایا تو وہ انہیں قتل کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہاں میں ان کا غلام ہوں۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کہا کہ اگر وہ اس غلام کو بیچنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے خریدار بن جاتے ہیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے 20 دینار کے عوض میں ان کا سودا کر دیا اور ان کو قافلے والوں کے سپرد کر دیا۔ بہرحال قافلہ روانہ ہو گیا اور منزلیں طے کرتا ہوا مصر جا پہنچا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بازار میں بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ عزیز مصر جس کا نام کوتی پال تھا اس نے ان سے خرید لیا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ کنانی جوان بڑا لائق اور شریف ہے، تمہیں چاہیے کہ اس کا پورا خیال رکھو اور اس کی خوشی اور آرام کے تمام وسائل مہیا کرو۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئندہ ہمارے لیے بڑا سود مند ثابت ہوگا، تاہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر اور اس کے گھر والوں کی نظر میں ایک بڑا بلند مقام حاصل ہو گیا۔ انہیں گھر کے تمام امور نیز غلاموں اور خدمت کاروں پر پورا اختیار حاصل ہو گیا اور ہر کام ان کی مرضی کے مطابق انجام پانے لگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کوتی پال کے قصر میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ یوسف علیہ السلام خوبرو نوجوان تھے۔ جو بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ جب عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا تھا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بے پناہ حسن دیکھا تو بے اختیار ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ وہ اس کے گھر میں ہی رہتے تھے، اس لیے جب بھی اس کی نگاہ ان پر پڑتی اس کے سینے میں عشق کی آگ شدت سے بھڑک اٹھتی۔ وہ لاکھ کوشش کرتی کہ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی اور ہر گھڑی یوسف علیہ السلام کی یاد میں گم رہتی۔ آخر اسے اپنے دکھ کا مداوع کرنے کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہ سوجا
وہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ لے۔ اس نے وصال کی بھیک مانگی۔ چنانچہ ایک مناسب موقع پر جب انہیں تنہائی میسر تھی، اس نے اپنے دل کی بات یوسف علیہ السلام سے کہہ دی۔ لیکن یوسف علیہ السلام جو خاندان نبوت کے جوہر رکھتے تھے، انہوں نے اپنے دامن عصمت میں پرورش پائی تھی، انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیرا۔ تاہم عزیز مصر کی بیوی نے اس بات کو جانے نہ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے توجہی نے اس کے عشق کی آگ اور بھڑکا دی۔ تب اسے اپنا مقصد حاصل کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر ایک دن جب اس نے حضرت یوسف علیہ السلام محل میں موجود تھے، عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں آ پہنچی۔ اس نے محل کے تمام دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی باہر جانے کی راہیں بند کر دیں۔ پھر ان سے وصال کی درخواست کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے چنگل میں گرفتار دیکھا تو وہ محل کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی دروازہ کھل جائے اور میں باہر نکل جاؤں۔ عزیز کی بیوی جو ان کا پیچھا کر رہی تھی، اس نے پیچھے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا دامن پکڑ لیا اور ان کو اپنی طرف کھینچا، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پیچھے سے پھٹ گئی اور عین اسی وقت عزیز مصر محل میں داخل ہوا اور اس نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ قریب تھا کہ وہ پاگل ہو جائے۔ اس نے محل کے دروازے کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھٹی ہوئی قمیض کے ساتھ آگے اور اپنی بیوی کو عجیب سی حالت میں اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے دیکھا۔ تاہم عزیز کی بیوی نے کسی گھبراہٹ کے بغیر معاملے کو ایک نیا رخ دے دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ گار ٹھہرانے کی کوشش کی۔ چنانچہ اس نے عزیز کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کنعانی نوجوان نے احسان فراموش ہونے کا ثبوت دیا ہے اور تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت سے کھیلنے کا ارادہ کیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ زیادتی کرنے کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے یا سخت اذیت دی جائے؟ پاک دامن یوسف علیہ السلام جو ہمیشہ راست گوئی کا کاربند رہتے تھے، انہوں نے اس موقع پر حقیقت کا اظہار کیا اور کہا، اے عزیز مصر، اس عورت نے مجھے ناجائز فعل انجام کرنے کی درخواست کی اور مجھے اپنی طرف کھینچا، لیکن میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر بھاگ کھڑا ہوا اور گناہ کے اس کام میں رضامند نہ ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ جھولے میں لیٹے ہوئے اس کم سن بچے سے میری سچائی کی گواہی لے سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو قوت گوئی عطا فرمائی جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حق میں شہادت دی۔ اس بچے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اگر اس کی قمیض سامنے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف گناہ گار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یوسف سچے ہیں اور عزیز کی بیوی نے ان پر ناحق تہمت لگائی ہے۔ تب عزیز مصر نے دیکھا کہ یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ اس معاملے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی خطا نہیں ہے، لہٰذا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا کہ اے یوسف، اس قصے کو یہی ختم کر دو اور اس موضوع پر گفتگو نہ کرو تاکہ لوگ ہمارے بارے میں باتیں نہ کریں۔ لیکن پھر اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تم عورتوں کے مکر کا کرشمہ ہے، بلا شبہ تمہارے مکر و فریب بہت بڑے ہیں۔ جاؤ اور خدا کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو کہ تم خطا کاروں میں سے ہو۔ اگرچہ عزیز مصر نے کوشش کی تھی کہ اس کی بیوی کے عشق کا راز افشا نہ ہونے پائے، لیکن مصر کے امراء کی بیگمات میں ان کی بنک پڑ گئی اور وہ اپنے محلوں میں اس کی باتیں کرنے لگی، بلکہ بعض نے تو عزیز مصر کی بیوی پر کھلی تنقید شروع کر دی اور اسے لعنت اور ملامت کرتی تھی۔ مصری بیگمات کی طرف سے اس سازش کی اطلاع عزیز مصر کی بیوی کو بھی ملی۔ اس پر وہ بہت رنجیدہ اور پریشان ہوئی۔ وہ سوچنے لگی کہ کوئی ایسی ترکیب کی جائے جس سے یہ عورتیں اس کے سامنے زبان نہ کھول سکیں اور اس کی ہم نوا بن جائیں۔ بڑی کوشش بچار کے بعد اس نے کسی خاص دن پر اپنے ہاں ایک محفل منعقد کرنے کا فیصلہ کیا
اور مصر کی تمام بیگمات کو اس میں شرکت کی دعوت دی۔ جب وہ آئیں اور انہیں تکیوں سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا گیا اور انہیں ایسے پھل پیش کیے گئے جن کو کھانے کے لیے چھری سے کاٹنا پڑتا ہے، اس لیے ہر عورت کو ایک چھری دے دی گئی، اور عین اس وقت پر عزیز کی بیوی کے اشارے پر حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کمرے میں داخل ہونے کے لیے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے آتے ہی ان عورتوں کے ہوش و حواس جاتے رہے اور وہ ان کا جمال بے مثال دیکھنے میں محو ہو گئیں، اور وہ بے خبری میں پھلوں کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ دیے اور کہنے لگیں کہ یہ انسان نہیں ہے بلکہ بڑی عالی شان والا کوئی فرشتہ ہے۔ عزیز مصر کی بیوی اپنی اس کامیابی پر پھولی نہ سما رہی تھی، اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور اس نے کہا، یہ وہی یوسف ہے جس کے عشق پر تم مجھے ملامت کرتی رہی ہو۔ تم نے اسے ایک بار، ہاں صرف ایک بار دیکھا ہے اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے ہیں، لیکن میں مختلف اوقات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا اور سونا جاگنا سب کچھ دیکھ رہی ہوں، کیونکہ وہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہی رہتا ہے، اس لیے میں اس کے سامنے اپنا دل ہار بیٹھی ہوں اور اس سے وصال کی طالب ہوتی ہوں۔ تاہم اس نے پاک دامنی کا اپنا شعار بنا رکھا ہے اور وہ مجھ سے منہ موڑے رہتا ہے۔ وہ اپنی ملکوتی روح کے ساتھ ہر وقت اپنے کام سے کام رکھتا ہے اور پاک دامنی کی حد سے آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ اس کے باوجود بھی میں اس سے بڑا اچھا سلوک کرتی ہوں، اور اگر وہ میری بات نہیں مانے گا تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ وہ دن گزر گیا تو عزیز مصر کی بیوی پھر سے یوسف علیہ السلام کو رام کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی تمام تر کوششیں بیکار ثابت ہوئیں، حتیٰ کہ وہ بالکل نا امید ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس مصیبت کے ہاتھوں بہت سخت پریشان تھے۔ وہ عورتوں اور خصوصاً عزیز کی بیوی کے شر سے خدا کی پناہ مانگتے تھے۔ بلا شبہ ایک مومن ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی مانگتا ہے اور اسی سے مدد طلب کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھ پھیلائے اور کہا، اے پروردگار، قید خانے کا اندھیرا اور تکلیف برداشت کرنا میرے لیے اس مصیبت سے آسان ہے۔ اگر تو مصر کی عورتوں اور عزیز مصر کی بیوی کا شر مجھ سے دور نہ کر دے تو خطرہ میرے نزدیک پہنچ جائے گا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ میں گناہ کے گڑھے میں جا گروں اور میرا نام جاہلوں کی فہرست میں شامل ہو جائے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور انہیں اس بہت بڑے فتنے سے نجات بخشی۔ جب عزیز مصر کی بیوی یوسف کی طرف سے مایوس ہو گئی، اس نے اپنے شوہر سے ان کی شکایت کی اور کہنے لگی کہ یوسف نے مجھے مصر کی عورتوں میں بدنام کر دیا ہے اور میری آبرو اور وقار کو وٹا لگا دیا ہے۔ اگر تم میری کھوئی ہوئی عزت واپس دلانا چاہتے ہو تو اسے قید کر دو اور میرے دامن پر لگا ہوا داغ دھو ڈالو۔ اگرچہ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور ان کی قمیض کے بارے میں بھی گواہی بھی سن لی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بیوی کے بہکاوے میں آ گیا اور اس نے بے گناہ یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو شیطان کے شر سے بچایا اور وہ قید بند ہو گئے۔ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں لے جایا گیا، اسی دن بادشاہ کے 2 نوجوان درباری بھی قید میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساتھی اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا۔ ان پر بھی الزام تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں۔ پہلے بندے نے خواب بتایا کہ میں بادشاہ کے لیے انگور کا رس نچوڑ رہا ہوں۔ پھر اس کے ساتھی نے کہا کہ میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میں نے کچھ روٹیاں سر پر اٹھا رکھی ہیں اور پرندے اس کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اور کہا کہ آپ ہمیں نیک آدمی نظر آتے ہیں اور تمہارے چہرے سے بھی بزرگی کے آثار نمایاں ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ان کی باتیں سننے پر آمادہ ہیں تو انہوں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور قید خانے کے اندر ہی اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ انہوں نے فرمایا، میں خوابوں کی تعبیر تمہارے کھانا کھانے سے پہلے بتا دوں گا۔ یہ علم بھی ان علوم میں سے ہے جن کی تعلیم خدا تعالیٰ نے مجھے دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر سے آگاہ کیا ہے، کیونکہ میں نے ان لوگوں کے دین سے منہ پھیر لیا ہے جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور قیامت کے
منکر ہیں۔ میں اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کا پیروکار ہوں، اور ہمارے لیے یہ درست نہیں کہ ہم کسی کو خدا تعالیٰ کے ساتھ شریک قرار دیں۔ اے میرے ساتھیو، تم ہی انصاف کرو کہ یہ مختلف معبود اور بے قیمت بت بہتر ہیں یا خدائے واحد بہتر ہے۔ یہ بت جن کو تم پرستش کرتے ہو اور صرف اسی کو خدا کا نام دیتے ہو، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے ان کو خدا کا نام دے رکھا ہے، لیکن خدا کی طرف سے ان کی حقانیت کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ یہ چند جملے کہنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا اور ان دونوں کے خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، اے میرے ساتھیو، تم میں سے جس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ وہ انگور کا رس نچوڑ رہا ہے، تو اس کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اس کو آزادی مل جائے گی، جلد ہی اس کے لیے آزادی کا حکم صادر ہوگا اور وہ اپنے عہدے پر بحال ہو جائے گا۔ اور جس نے خواب دیکھا ہے کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور اس کو نوچ نوچ کر پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جلد ہی اسے سزائے موت دے دی جائے گی اور اسے سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور پرندے اس کے مغز کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یہی ہے ان خوابوں کی تعبیر جو مجھ سے آپ لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ ساقی جو جلد ہی یہاں سے رہا ہو جائے گا اور شاہی دربار میں جانے والا ہے، کیوں نہ میں اس کے ذریعے سے اپنے رہائی کی صورت پیدا کروں۔ لہٰذا انہوں نے اسے مخاطب کر کے کہا کہ جب تم شاہی دربار میں پہنچو تو بادشاہ کو میرے بارے میں بتانا اور میری بے گناہی کا ذکر کرنا، شاید وہ مجھے قید سے رہا کر دے۔ ان دونوں اشخاص کے خواب کی تعبیر جو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری ہوئی، یعنی ان میں سے ایک کو قید سے رہائی مل گئی اور دوسرے کو سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ وہ ساقی جو حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر جا کے بھول گیا اور انہوں نے کئی سال تک پھر قید خانے میں ہی گزارنے پڑے۔ ایک صبح کو بادشاہ جب نیند سے بیدار ہوا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس سے وہ بہت سخت پریشان نظر آ رہا تھا۔ قوم کے اس نے علماء اور رؤسوں کو جمع کیا۔ اس نے اپنا خواب ان سے کچھ اس طرح بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی اور خوبصورت گائے جو ہیں وہ ندی سے نکلی ہیں اور سبزہ زار میں چرنے لگی ہیں، اور کچھ دیر کے بعد 7 کمزور بد شکل سی گائے پانی سے باہر نکلی ہیں اور اس نے پہلی 7 جو گائے ہیں ان کو کھا لیا ہے۔ پھر میں نے گندم کی 7 سبز اور 7 خشک بالیاں دیکھی ہیں۔ خواب بیان کرنے کے بعد بادشاہ نے ناظرین سے پوچھا مخاطب کر کے کہ کیا تم لوگوں میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو علماء نے بہت غور کیا، لیکن انہوں نے خود کو اس خواب کی تعبیر سے عاجز پایا اور کہنے لگے کہ جو کچھ آپ نے دیکھا ہے وہ صرف آپ کی دماغی پریشانی کا نتیجہ ہے اور ہم اس قسم کے خواب کی تعبیر کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تاہم بادشاہ کا خواب ایک وسیلہ تھا جو خدا نے حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی کے لیے فراہم کیا تھا۔ چنانچہ اس خواب نے اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد دلا دی اور اسے برسوں پہلے کا واقعہ یاد آ گیا۔ وہ فوراً بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ کے قید خانے میں ایک اعلیٰ ظرف اور روشن خیال دانش مند شخص موجود ہے جو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر ہے۔ آپ مجھے قید خانے تک جانے دیں تاکہ میں آپ کے خواب کی تعبیر پوچھ کر آؤں۔ وہ ساقی بادشاہ سے اجازت لے کر قید خانے میں آیا اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا کہ اے راست گو یوسف علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں کہ اگر خواب میں یوں دیکھا جائے کہ 7 کمزور گائے 7 موٹی تازی گائے کو کھا گئی ہیں اور پھر گندم کی 7 سبز اور 7 خشک بالیاں نظر آئیں تو اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ تم مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ تاکہ میں اپنی قوم کی طرف جا کر لوٹ جاؤں اور بادشاہ کو اس بارے میں باخبر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام خدا کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے اور انہیں لوگوں کے دین اور دنیا کے معاملات کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ بس انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کرنے کے علاوہ لوگوں کے لیے نجات اور خوش بختی کے راستے کی طرف بھی رہنمائی کی تھی، اور انہوں نے خواب کی تعبیر کے بارے میں یہ فرمایا، اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب تو کر لینا۔ دیکھیں ہم آپ کے لیے اچھے سے اچھا مواد لے کے آتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر پھر کچھ یوں بتائی کہ مصر میں 7 سال تک فصلیں بہت اچھی ہوں گی اور لوگوں کو بہت سا غلہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد 7 سال قحط اور سختی کے ہوں گے، جن کی وجہ سے انہیں پہلے سالوں کا بچایا ہوا غلہ کام آئے گا اور لوگ بے حد پریشانی سے دوچار ہوں گے۔ اس کے پیش نظر تمہیں چاہیے کہ پہلے 7 سالوں کی کھیتی باڑی کو وسعت دو، توجہ دو اور زیادہ سے زیادہ غلہ اگانے کی کوشش کرو اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق صرف کرو، اور جو بقایا بچ جائے اس کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دو اور اس کو ذخیرہ کر لو تاکہ خشک سالی اور قحط کے دنوں میں اسے کام میں لا سکو۔ ساقی فوراً ہی بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے تعبیر بتائی اپنے خواب کی۔ جو یہ تعبیر سن کر گیا تھا، بادشاہ کا چہرہ تعبیر سن کر کھل اٹھا، کا جو رنج و غم تھا وہ زائل ہو گیا اور وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تعبیر اس خواب کے عین مطابق ہے جو اس نے دیکھا ہے اور یہ کسی عقل مند شخص نے ہی بتائی ہے۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لے آؤ تاکہ میں زندگی کی پریشانیاں اور مشکلات میں سے اس سے مدد لے سکوں اور اس کے نظریات سے فائدہ اٹھاتا رہوں۔ اس پر بادشاہی نمائندے جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی دلانے کے لیے قید خانے میں آ پہنچے، لیکن انہوں نے رہائی حاصل کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت ان کے لیے آزادی کی بہت اہمیت تھی۔ وہ 12 سال سے قید کی گھٹی گھٹی فضا میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ وہ ایک عرصہ سے انہوں نے کھلے آسمان پر سورج، چاند، ستاروں کو نہیں دیکھا تھا، کبھی آرام کی نیند نہیں سوئے تھے، کبھی ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے کہ انہیں معافی کے طور پر قید خانے سے نکال دیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک قید خانے سے باہر نہیں آؤں گا جب تک بادشاہ میرے بارے میں تحقیقات نہ کر لے، میری مثل نہ پڑھ لے اور بے گناہی اس پر ثابت نہ ہو جائے۔ بادشاہ سے کہہ دو کہ وہ مصری عورتوں سے یہ دریافت کریں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کیوں کاٹا، کیوں مجھے تنگ کیا۔ شاہی نمائندے دوبارہ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس صورتحال سے انہوں نے بادشاہ کو مطلع کیا۔ بادشاہ نے مصری عورتیں، جن کے نام شاید حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائے بھی تھے، اپنے پاس بلایا اور ان کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں پوچھا۔ اب ان عورتوں کو حقیقت کا اعتراف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا۔ انہوں نے متفقہ طور پر گواہی دے دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اپنے گناہ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا اقرار کر لیا، اور یوں حضرت یوسف علیہ السلام عزت و آبرو کے ساتھ قید خانے سے باہر آئے۔ قید خانے سے باہر آنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو محل میں لایا گیا اور بادشاہ بڑے اشتیاق کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا منتظر تھا۔ جب کچھ دیر گزری تو آپ دربار میں آ پہنچے۔ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت سی باتیں کی اور انہیں عقل مند، روشن دماغ اور قابل انسان پایا۔ تب اس نے کہا کہ اے یوسف علیہ السلام، میرے دل میں آپ کی بڑی عزت ہے اور ہم آپ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں، اور آپ اپنے لیے کوئی عہدہ پسند کریں، ہم آپ کو اس پر تعینات کر دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ مجھے امور خوراک اور محکمہ مال کا ناظم مقرر کر دیں، کیونکہ میں یہ کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے فرمان جاری کر دیا کہ یہ عہدہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کر دیا جائے، اور درباریوں کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کریں اور ان کے حکم کو بادشاہی حکم سمجھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے فرائض منصبی کو انجام دینے کے لیے روانہ ہو گئے، وہ جانتے تھے کہ دریائے نیل چند سالوں تک تو لوگوں کی زمینوں کو اچھی طرح سراب کرتا رہے گا، لیکن پھر اچانک ہی اس کے پانی میں کمی آ جائے گی اور خشک سالی کے آثار پیدا ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے تہیہ کیا کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور لوگوں کو آئندہ سالوں میں رونما ہونے والے قحط اور تکلیفوں سے نجات دلائی جائے۔ چنانچہ آپ نے مملکت مصر کے چند علاقوں کا طوفانی طور پر ایک دورہ کیا تاکہ حالات سے واقفیت پیدا ہو سکے اور کام کاج کے لیے ضروری وسائل مہیا کیے جائیں۔ اس دورے کے دوران انہوں نے جو زرخیز علاقے دیکھے اور وہاں کے کاشتکاروں کو انہوں نے معقول رقم فراہم کی تاکہ وہ اپنی زراعت کو وسعت دیں اور ترقی دے سکیں اور اپنی پیداوار میں اضافہ کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بڑے بڑے گودام تعمیر کروائے جن میں سے ہر ایک میں سینکڑوں من غلہ جو تھا وہ ذخیرہ کرنے کی گنجائش تھی۔
پہلے 7 سالوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے لوگوں کی ضرورت کے مطابق انہیں غلہ فراہم کیا اور جو باقی بچ جاتا تھا اسے بالیوں کے اندر ہی گودام میں ڈال دیتے۔ اس طرح سے گودام غلے سے بھر اور پھر دیگر قحط کے سال بھی آ پہنچے اور دریائے نیل میں پانی کی کمی واقع ہو گئی اور کھیتیاں سوکھ گئیں۔ تاہم حضرت یوسف کی عاقلانہ پیش بینی کے تحت لوگوں کو خوراک کے بارے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی، کیونکہ سرکاری گودام جو تھے ان میں ضرورت کے مطابق بلکہ ان سے بھی زیادہ غلہ موجود تھا۔ اسی دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فرائض منصبی انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنی ازواجی زندگی کا بھی آغاز کیا۔ انہوں نے شادی کر لی۔ ان کی بیوی کا نام اسناب تھا اور ان میں سے ان کے 2 بچے پیدا ہوئے۔ قحط کے زمانے میں عزیز مصر کوتیپال کا انتقال ہو گیا اور ان کی بیوی جو زلیخا تھی وہ محتاج ہو گئی اور اس حد تک کہ وہ لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہو گئی، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت عزیز مصر کے رتبے پر فائز ہو چکے تھے۔ اور ایک بار لوگوں نے زلیخا سے کہا کہ عزیز مصر کے رستے میں بیٹھ جاؤ، شاید یہاں سے گزرتے ہوئے ان کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تم پر رحم کریں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس نے کہا کہ میں ان سے بہت شرمندہ ہوں۔ لوگوں نے جب اصرار کیا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے رستے پر بیٹھ گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام شاہی دستے کے ساتھ وہاں سے گزرے تو زلیخا کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پاک ہے وہ اللہ کی ذات جو بادشاہوں کو اپنی مصیبت کے ساتھ غلام بنا دیتی ہے اور غلاموں کو اپنی اطاعت کی وجہ سے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم زلیخا ہو؟ اس نے کہا بالکل میں زلیخا ہوئی ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق اسے بادشاہی محل میں لایا گیا اور اس وقت زلیخا بہت ضعیف ہو چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا تم نے میرے ساتھ یہ زیادتیاں نہیں کی تھی؟ تو اس نے کہا اے پیغمبر خدا، مجھ کو ملامت نہ کیجیے، کیونکہ میں اس وقت 3 بلاؤں میں مبتلا تھی جن میں کوئی شخص بھی مبتلا نہیں ہوا تھا۔ پوچھا وہ کیا تھیں؟ تو اس نے کہا میں آپ کی محبت میں مبتلا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کی مثال خلق نہیں کی اور میں آپ کے حسن و جمال پر فدا تھی، اور مصر میں مجھ سے زیادہ کوئی معقول عورت نہ تھی جس کے پاس مجھ سے زیادہ دولت نہ تھی، لیکن میرا شوہر نامرد تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کیا حاجت رکھتی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جوانی میں واپس کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کر دیا اور وہ بالکل کنواری لڑکی بن گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا اور ان کو محترم بنا دیا۔ مصر کے قحط نے رفتہ رفتہ ہمسایہ ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس کا دائرہ فلسطین اور کنعان تک پہنچ گیا، جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے فرزند رہائش پذیر تھے۔ اس وقت ہر جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کا نام زبان پر تھا، کیونکہ اس وقت عزیز مصر کے رتبے پر فائز تھے اور انہوں نے اپنی مملکت کی جو خدمت انجام دی تھی سبھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ مصر کے ہمسایہ ممالک کے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ مصر کا جو نظام حکومت ہے اسے ایک قابل وزیر کے ہاتھوں میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک بلند فطر اور کریمین نفس انسان ہے، سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرتا ہے اور سب کو غلہ مہیا کرتا ہے۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میرے بیٹو، آج ہم قحط اور تکلیف سے دوچار ہیں، تم سفر کی تیاری کرو اور عزیز مصر کے پاس جاؤ جس کی کریم نفسی کی ہر جگہ تعریف میں نے سنی ہے، لیکن بنیامین کو میرے پاس چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہاری جدائی مجھ سے گراں نہ گزرے اور تنہائی کی وجہ سے میں اداس نہ ہو جاؤں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے وہ اپنے اونٹ لے کر مصر روانہ ہو چکے تھے اور وہاں سے غلہ خرید کر کنعان واپس آ چکے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنعان اور مصر کے درمیانی مسافت کو طے کیا اور وہ مصر آ پہنچے۔ جب وہ غلہ خریدنے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ ان کو نہ پہچان سکے، کہ ان کو یہ یقین نہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی زندہ
زندہ ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے میں کچھ تبدیلیاں بھی آ چکی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن جب یہ دیکھا کہ ان کا سکا بھائی بنیامین ان کے ساتھ نہیں ہے تو وہ افسردہ ہو گئے۔ انہوں نے سچے دل سے بھائیوں کا استقبال کیا، انہیں مہمان کے طور پر اپنے پاس رکھا۔ اسی اثناء میں آپ نے ان سے یہ بھی کہا کہ تم لوگ مجھے اپنا تعارف کرواؤ۔ جب انہوں نے بتایا کہ ہم 12 بھائی ہیں اور جو پیغمبر اعلیٰ مقام حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس وقت ہم 10 آپ کے سامنے موجود ہیں اور آپ کی عنایت کے امیدوار ہیں۔ ہمارا ایک بھائی ہمارے بزرگ کی خدمت کے لیے ان کے پاس ہے، اور اب 12واں جو بھائی ہے کچھ عرصہ پہلے ہم سے گم ہو گیا تھا اور سال ہا سال سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگ اور اپنے پیارے سکے بھائی کی خیر خبر ملی اور وہ سن کر بہت اطمینان ہوا۔ تب انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بھائیوں کو گندم دے دی جائے، اور اس کے بعد جو رقم ان کے بھائی لائے تھے وہ بھی خفیہ طور پر ان کی بوریوں میں رکھ دی گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ عمل اس مقصد سے انجام دیا تھا کہ ان کے بھائی جلد مصر دوبارہ واپس آئیں اور ان کو رقم کا انتظام کرنے کے لیے کوئی وقت کی دقت محسوس نہ ہو، اور وہ بوریاں اونٹوں پر لاد دی گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس موقع پر آپ نے ان سے کہا کہ جب تم دوبارہ مصر آؤ تو اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے کے آنا، تاکہ مجھے اطمینان ہو سکے کہ جو کچھ تم بتا رہے ہو وہ واقعی درست ہے، لیکن اگر تم اس کو ساتھ نہ لائے تو میں تمہیں غلہ پھر دوبارہ نہیں دوں گا، پھر تم کبھی بھی میرے پاس اس ارادے سے نہ آنا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس بارے میں ہم اپنے والد بزرگ سے بات کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ وہ اس بات پر مان جائیں گے اور ہم اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو الوداع کیا اور وہ خوشی خوشی کنعان واپس لوٹ گئے۔ جب وہ اپنے باپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، جیسا کہ ہم نے شاہ مصر کے بارے میں سنا تھا، ہم نے اس سے بڑھ کر اعلیٰ ظرف اور شریف انسان انہیں پایا۔ اس نے ہماری بڑی عزت کی اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اس نے ہمیں بہت سارا غلہ دیا، لیکن اس نے ساتھ ہی ہم سے یہ بھی وعدہ لیا ہے کہ اب جب ہم دوبارہ آئیں تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئیں، تاکہ وہ اس بات کو جان سکے کہ ہم نے جو کچھ ان سے کہا ہے وہ درست ہے۔ تاہم پھر جب مصر کا سفر کریں گے، غلہ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے تو ہم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ تاہم ہمارا مصر کا سفر غلہ حاصل کرنے کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بنیامین کو ساتھ لے جانے کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جو کچھ تم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا اس کے ساتھ بھی وہی کرو؟ نہیں، پس تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو اور مجھے مجبور نہ کرو۔ پھر انہوں نے غلے کی بوریاں کھولیں تو دیکھا کہ جو رقم وہ گھر سے لے کر گئے تھے وہ غلے میں رکھ دی گئی ہے۔ وہ خوشی خوشی اپنے باپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ بابا جان، ہم نے غلط نہیں کہا تھا کہ عزیز مصر کی اعلیٰ ظرفی تو دیکھیں کہ اس نے ادا کی ہوئی رقم بھی اپنے پاس نہیں رکھی، وہ بھی اس نے ہمیں واپس کر دی ہے، لہٰذا آپ خوف زدہ مت ہوں، ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، ہم دل و جان سے اس کی حفاظت کریں گے اور اسے صحیح سلامت آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ بیٹوں کو غلے کی ضرورت ہے اور وہ مصر جانے کے لیے بے چین ہیں۔ وہ عزیز مصر کے ساتھ وعدہ کر چکے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر انہوں نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ بنیامین کو ساتھ لے جائیں، تاہم انہوں نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ بنیامین کو باحفاظت واپس لے کر آئیں گے، سوائے اس کے کہ کوئی ناگہانی حادثہ پیش آ جائے جس سے ان کی بنیامین سے حفاظت ممکن نہ ہو سکے۔ سب بھائیوں نے اس پر عہد کیا اور خدا کو گواہ ٹھہرایا کہ بنیامین کو ہمراہ لے کر ہم مصر واپس جائیں گے اور اسے صحیح سلامت واپس لے کے آئیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں ہدایت کی کہ مصر پہنچ کر تم سب نے ایک دروازے سے نہیں داخل ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے داخل ہونا ہے،
یہ ہدایت کرنے سے شاید ان کی فطرت بزرگانہ کا یہ مقصد تھا کہ وہ ان کے بیٹوں کو نظر بد سے محفوظ رکھا جائے۔ شاید وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز نہ بنے، تاکہ ان کے بارے میں اس قسم کی غلط رائے قائم نہ کی جائے کہ یہ جاسوس ہیں یا چوری کرنے والے ہیں یا ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے مصر آئے۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر پہنچے اور ان سے دوسری بار ملاقات کی اور اپنے بھائی بنیامین کو بھی ان کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور غلاموں کو حکم دیا کہ دوپہر کے کھانے میں زیادہ اہتمام کیا جائے تاکہ سب مل کر ہم کھانا کھائیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو گھر لے گئے، انہیں دو دو کر کے دسترخوان پر بٹھا دیا۔ بنیامین اکیلا رہ گیا تو وہ بے اختیار رو دیا اور کہنے لگا کہ اگر آج میرا بھائی یوسف زندہ ہوتا تو میں اکیلا نہ رہتا۔ یوسف علیہ السلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور دونوں مل کر کھانا کھانے لگے۔ جب رات ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے دو دو بھائیوں کو ایک کمرے میں سلایا، بنیامین کو اپنے ساتھ رکھ لیا اور کہا کہ کیا تم مجھے کچھ وقت کے لیے پسند کرو گے کہ میں یوسف کی جگہ تمہارا بھائی بن جاؤں؟ بنیامین نے جواب دیا کہ آپ جیسا بھائی کہاں مل سکتا ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ یہاں یعقوب علیہ السلام اور راحیل کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے بنیامین کو سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میں ہی تمہارا گمشدہ بھائی یوسف ہوں، جس کی جدائی میں تم غمگین رہتے ہو۔ وہ میں ہی ہوں جس نے بھائیوں کے ہاتھوں سے دکھ اٹھائے اور پھر کئی ناکامیوں کا منہ دیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور مجھ سے تکلیفیں دور کی اور مجھے اس رتبے تک پہنچایا۔ فی الحال تمہیں یہ بات اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھنی ہے کہ تم میرے سکے بھائی ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ مہمانداری کے دن ختم ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدنے کے بعد واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھنے کے لیے ایک ترکیب سوچی اور غلاموں کو حکم دیا کہ میرا پانی پینے والا جو پیالہ ہے بنیامین کی بوری میں ڈال دیا جائے۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک اہلکار نے آواز دی، اے کنعان والو، رک جاؤ، تم کتنے برے لوگ ہو جنہوں نے نیکی کا بدلہ برائی میں دیا اور عزیز مصر کا احسان کو فراموش کر کے اس کا پیالہ چرا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہ آواز سن کر جہاں تھے وہیں جم کر رک گئے اور کہنے لگے، خدا کی قسم، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم شرارت کی غرض سے یہاں نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں۔ اہلکار نے پوچھا کہ اگر تم میں سے کسی نے پیالہ چرایا ہے تو اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہمیں اپنی بے گناہی کا یقین ہے، ہم ایسے دین اور قانون کے پیروکار ہیں جس کے مطابق ہم لوگ پیالہ چرانے والے شخص کو گرفتار کر کے اپنا غلام بنا سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے بعد اونٹ سے بوریاں اتاری گئی اور ان کی جانچ پڑتال شروع ہو گئی۔ ان کے بھائیوں کی بوریوں کو پہلے چیک کیا گیا اور بعد میں بنیامین کی بوری کی تلاشی لی گئی اور سونے کا پیالہ بنیامین کی بوری سے نکل آیا۔ وہ سب بھائی شہر کو لوٹ آئے اور انتہائی رنج و غم کے عالم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئے۔ پہلے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ڈانٹ ٹپٹ کی، پھر کہا کہ تمہارے ہی قول کے مطابق ہم بنیامین کو اپنے پاس رکھیں گے، اور اس پر سارے بھائی منت سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اے عزیز مصر، ان کا باپ بوڑھا اور کمزور ہے اور آپ ہم پر ایسا ظلم نہ کریں، آپ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں اور اس کو بنیامین کو آزاد کر دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، ہم ایک چور کی بجائے کسی بے گناہ شخص کو کیسے پکڑ لیں، کیونکہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ تو پھر ایک مظلوم پر ظلم ہوگا۔ اب بھائیوں نے بنیامین کو دیکھا جس نے انہیں ایک مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ غصے والی نظروں سے انہوں نے دیکھا اور کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو یہ بڑی عجیب سی بات نہیں، اس کا جو بھائی تھا جو ہم سے گم گیا ہے، اس نے بھی اس سے پہلے ایک دفعہ چوری کی تھی،
اس سے ان کا مقصد ہے یوسف علیہ السلام کی چوری کے معاملے کے بارے میں اشارہ کرنا تھا۔ وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی چھوٹے تھے تو ان کی والدہ جب وفات پا گئی تو ان کی پھپھو ان کو اپنے گھر لے گئی تاکہ ان کی پرورش کر سکے۔ جب وہ ذرا بڑے ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں پھپھی کے ہاں سے اپنے گھر ان کو واپس لانے کا فیصلہ کیا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی جو پھپھی تھی ان کو ان سے بے حد محبت ہو گئی اور وہ ان سے ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے اپنا ایک کمر بند جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمر کے ساتھ باندھ دیا، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بچوں کو اپنے گھر لے تو ان کی پھپھی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ میرے گھر سے کمر بند چرا کر لے آئے ہیں۔ چنانچہ جب ان کی تلاشی لے گئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے کمر بند جو تھا وہ برآمد ہو گیا۔ پھر اپنے مذہبی قوانین کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر سے واپس پھپھی کے گھر بھیج دیا گیا تاکہ وہ چوری کی سزا کے طور پر ان کی خدمت کر سکیں۔ بھائیوں نے غصے کی حالت میں اس بات کی جانب اشارہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی ان کی بات سن لی، لیکن انہوں نے اپنے چہرے سے ان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں ہونے دیا، تاہم دل ہی دل میں کہا کہ تم اس سے بدتر ہو اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ بالآخر بھائی بنیامین کی رہائی کے لیے جب ناامید ہو گئے تو انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے بڑے بھائی یہودا نے کہا کہ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم بنیامین کو اس کے پاس واپس لاؤ گے۔ خدا کی قسم، جب تک میرا باپ اجازت نہ دے دے یا خدا میرے حق میں حکم نہ دے دے میں مصر سے باہر قدم نہیں رکھوں۔ تم کنعان جاؤ اور باپ سے کہہ دو کہ بنیامین نے چوری کی ہے اور عزیز مصر نے اسے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک ایسی ہی حقیقت تھی جسے سب نے دیکھا اور ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں۔ پھر دوسرے بھائی واپس کنعان چلے گئے، لیکن یہودا اور بنیامین مصر میں ہی رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے مل کر بہت خوش ہوئے، لیکن یہ خوشی ان کی عارضی تھی کیونکہ بنیامین انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ قصہ سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہوش جاتے رہے اور یوں انہیں معلوم ہوا کہ جیسے ان کے بدن سے روح نکلتی جا رہی ہے۔ انہوں نے بیٹوں کی بات کا یقین نہ کیا اور یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے بنیامین کے ساتھ بھی کوئی چال چلی ہے جیسی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کبھی کی تھی، جس کے غم میں ان کی بصارت جاتی رہی تھی۔ تب یوسف علیہ السلام کی یاد میں ان کے دکھی دل سے ایک دردناک آہ نکلی۔ جب کچھ سکون ہوا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مصر جا کر یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کو تلاش کرنے کی ترغیب دی۔ آپ نے انہیں نا امید ہونے سے روکا اور فرمایا خدا کی رحمت سے مایوس مت ہوں اور اپنے آپ نے انہیں نا امید ہونے سے روکا اور فرمایا کہ خدا کی رحمت سے مایوس مت اور اپنے کھوئے ہوئے بھائیوں کے پیچھے جاؤ، اور باپ کے حکم کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر واپس آئے اور وہ تیسری مرتبہ عزیز مصر کے سامنے حاضر ہوئے۔ انہوں نے عزیز مصر کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے رقت انگیز انداز میں لہجے میں انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان شدید تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ ہم تھوڑی سی رقم لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، آپ ہمیں زیادہ غلہ دے کر ہم پر احسان نہ کیجیے اور ہمارے بھائی کو رہا کر دیجیے، پھر خدا نیکوکاروں کو بے حساب بدلہ دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں وہ بدسلوکی یاد دلائی جو ان لوگوں نے خود ان سے کی تھی اور کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے اس سے پہلے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی تھی؟ تم نے ان کے درمیان جدائی ڈال دی اور انہیں فراق کی آگ میں دنسا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ جو چند الفاظ کہے تھے یہ کنانی زبان میں اور خود اپنے بھائیوں کی زبان میں کہے تھے، اس لیے انہیں پہچان ہو گئی کہ اور انہوں نے کہا کہ کیا تم یوسف ہو؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔
دیکھ لو خدا نے ہم پر احسان کیا ہے، بے شک جو شخص بھی پرہیزگاری کو اپنا شعار بنا لیتا ہے اور زندگی میں پیش آنے والی مشکلات اور تکالیف کے معاملے کو صبر اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے نیک انسان پر اپنے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ بھائیوں نے شرم کے مارے اپنے سر جھکا لیے اور اپنے کیے ہوئے اس گناہ کے بارے میں پھر معافی مانگنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، امید ہے کہ خدا تمہارا یہ جو گناہ ہے اس کو بخش دے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دریافت کیا تو بھائیوں نے بتایا کہ آپ کے غم میں وہ رو رو کر اپنی بنائی کو کھو چکے ہیں۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم میری یہ قمیض لے جاؤ اور والد بزرگوار کے پاس جاؤ اور ان کے چہرے سے مس کرنا تاکہ ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے وہ واپس آ جائے، پھر تم سب کے سب میرے پاس چلے آنا۔ اور کنعانی بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ کنعان کی جانب روانہ ہوئے۔ ان کا قافلہ ابھی مصر کے دربار سے نکلا ہی تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کنعان میں جو ان کے پاس لوگ موجود تھے ان کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی بو سونگ رہا ہوں۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کے فراق میں سال ہا سال آنسو بہائے، اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بو سونگتے ہی اپنے پاس کے لوگوں کو انہوں نے خبر دی، لیکن وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم آپ ابھی تک اس مغالطے میں ہی ہیں کہ یوسف ابھی تک زندہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابھی کچھ زیادہ دن ہی نہیں گزرے تھے کہ بشیر آ پہنچا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے سر پر ڈال دی اور اس کے اثر سے ان کی آنکھیں روشن ہو گئی اور ان کے بدن میں ایک تازہ قوت آ گئی۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ جو تھے وہ مصر جانے کا ارادہ انہوں نے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے شوق میں وہ مصر جا پہنچے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ اپنے والد اور والدہ سے گلے ملے اور انہیں اپنے خاص تخت پر انہوں نے بٹھایا۔ تب ان کے والد، والدہ اور ان کے بھائیوں نے مل کر بطور شکرانے کے طور پر اپنا سر خاک پر رکھ دیا اور ان کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے۔ یہاں پر جو والدہ سے مراد ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ ہے، کیونکہ ان کی اپنی والدہ راحیل شریف جو تھیں وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بابا جان، یہ وہی خواب ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آج سچ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے خواب کو آج حقیقت میں بدل دیا ہے۔ اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس نے مجھے قید سے رہائی بخشی ہے اور مصر کے خزانوں کی چابیاں میرے سپرد کر دی ہیں، نیز اس نے ایک طویل جدائی کے بعد ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا ہے۔ یہ سب کچھ مجھ پر اور آپ پر اس خدائے واحد کا احسان و کرم ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل ماہین اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ۔